अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। आपको मालूम है कि हुकूमत मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए एक बिल लेके आ रही है जिसको PDMA के नाम से मौसूम किया जाता है। और इस हवाले से एक इजलास हुआ था पेमरा के ऑफिस में, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, और वो इजलास कुछ ज़्यादा खुशगवार साबित नहीं हो सका था, क्योंकि उसमें फवाद चौधरी साहब ने जो लबो लहजा इख्तियार किया था, जो उनकी तल्ख नवाई थी, उसने उस इजलास की इम्पोर्टेंस पर खासे सवालात खड़े कर दिए। लेकिन आज वो लाहौर में मौजूद थे फवाद चौधरी साहब, और उनकी यहाँ पर पंजाब की क़यादत से मुलाकात हुई, और PUJ के प्रेसिडेंट और PFUJ के प्रेसिडेंट राना अजीम साहब और शहजाद हुसैन भट्ट साहब दोनों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का माहौल कैसा रहा और इस मुलाकात में इस हवाले से क्या बात हुई, जानते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मौज़म भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या ख्याल है कि इस वक्त सियासी सूरत हाल कैसी चल रही है हुकूमत की हवाले से? ये जो बातें हो रही हैं अर्ली इलेक्शंस की, क्या आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस होने जा रहे हैं? देखें, अर्ली इलेक्शन करवाने चाहिए, अक्लमंद होंगे खान साहब तो उनको करवा ही लेने चाहिए। देखें, अगर जो 2-3 नाम लेने की बजाय, आप जैसे तो बड़े लोग हैं ना, आप लोग तो गिरफ्तार भी हो जाए तो FIA में जाकर आप लोगों की जमानत हो जाती है, हम जैसे ब्यूरो चीफ की कौन करवाएगा? लिहाजा मोहतात अंदाज से गुफ्तगू की जाए तो 2-3 ट्रांसफर जो होने वाली है वो एक एटम बम की सूरत में है। अगर वो उनमें से एक ट्रांसफर वो साहब आ गए, तो वो अगर आ गए तो फिर खान साहब का क्या बनेगा? लिहाजा खान साहब को अर्ली इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। 2 रोज कबल में इस्लामाबाद एक बड़े अहम मुक़्तदर शख्सियत थी, उसके पास बैठा था, उसने मैंने फिक्रा पूछा, मैंने कहा भाई पंजाब की सुनाई क्या सूरत हाल है और क्या दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को इस दफा? उसने कहा जी जो हाल इस वक्त पीपल्स पार्टी का है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का वोट तो बहुत ज्यादा है पंजाब में इस वक्त। उसने कहा आप देख लीजिएगा, जितनी सीटें पीपल्स पार्टी के पास है पंजाब में उतनी नून के पास होगी। तो मैंने कहा इलेक्शन किसका होगा? वो कहता है इलेक्शन पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग काफ का। ये बड़ी अहम बात उसने की। उनको वो कहता है 3 बंदों में लड़ाई होगी। यानी कि मुस्लिम लीग नून को वो समझते नहीं है कि वो किसी जगह पर आएगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल? आपको मालूम है कि यहाँ पर तो अच्छे खासे, अगर आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, तो यहाँ पर आपको तो शेर की आवाज़ आएगी। तो वो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शंस दोबारा जो होने वाले हैं, इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन का इम्कान लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ना, बात यह है, अब कैंटोनमेंट बोर्ड, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं मुल्क में, वो भी कहते हैं वो होने वाले हैं। इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात लाहौर में हो रहे हैं ना, लाहौर की बात अगर कर रहे हैं आप लोग, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें जाके जरा चेक कर ले, ही सेड शी सेड्स के अलावा कुछ नहीं है। जिसकी मन मर्जी है वही हो रहा है, जो मौज़म फखर कहेगा वही जीतेगा। शहजाद भट्ट के कहने से कुछ नहीं होगा भाई। अच्छा, इसका मतलब ये है आप ये खबर देना चाह रहे हैं, या आपने जो खबर दी है उससे मैं जो समझ सका हूं कि ये जो 10 साल मंसूबा है इसने एग्जीक्यूट होना है। जाहिर तो जो सूरत हाल है, और वो कहते हैं ना कि मुल्की मुफाद में ही ये बेहतर है। अच्छा, अंजाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक अपने जो पहला वीलॉग था उसके अंदर एक खबर शेयर की थी अपने देखने वालों से। वो मैं उसी खबर को मैं आपके सामने सवाल के तौर पे रखता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास कि हुकूमत ने एक जो उनके मातहत खुफिया इदारा है उसको ये जिम्मेदारी दी है कि वो हल्का वाइज इस वक्त सर्वे करे और उनको रिपोर्ट दे कि किस हल्के के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है, और अगर PTI किन किन हल्कों में कमज़ोर है, किन किन हल्कों में ताकतवर है, और उनका पोटेंशियल जो अपोनेंट है वो मुमकिन तौर पर कौन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शंस के लिए हुकूमत ने बहुत तैयारी ना सिर्फ करना शुरू की है, और ये जो खबरें आ रही हैं कि सारी अपोजिशन जेल में होगी उससे पहले, तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ बात आगे बढ़ रही है। सर, इस मुल्क में जो इंतखाबात होते हैं 1 दिसंबर 1988, आप बेनज़ीर शहीद को देखें जब बरसर इक़्तिदार आई थी, या 12 अक्टूबर 1999 को देखें नवाज शरीफ की हुकूमत टॉपल हुई थी। आप मुझसे बड़े सियासतदान हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं भाई, आपको नहीं पता ये हुकूमतें कैसे बनती हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी बात है ना किबला, कि इस दफा जो होने, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, मैं तो इस वक्त सीख रहा हूँ आपसे। जज़ाकल्लाह। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि उसमें जो इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है या हुकूमत बनेगी, बात उसमें तो सीधी सीधी क्लियर है ना भाई, कि उसमें जब भी हुकूमत बनी पाकिस्तान में तो आशीर्वाद के साथ ही हुकूमत बनी। अब भी 5 साल पूरे होने से कबल इंतखाबात जो है
وہ بظاہر کبھی امکانات ہے آپ کہ کا وہ خیال ویسے ہے ہی اب ہوگا. جو ایک پوسٹ رہی آپ کی اسلام بات آباد میں رہی آپ کی بات معظم صاحب وہ بات کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جیل میں جانے والی بات, تو آپ دیکھیں 4 دن پہلے رانا ثناء اللہ کو نیب لاہور نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ مطابقت نہیں رکھتے اثاثے ان کے. 17 جب کروڑ میری رانا ثناء اللہ سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ میں بیپر دے رہا ہوں, آپ اس پہ ورشن دیں جی این این میں کہ یہ مطابقت آپ کے ساتھ 13 کروڑ کے نہیں رکھتے, تو رانا ثناء اللہ نے مجھے کہا ٹیلی فون پر کہ بٹ صاحب جو 13 کروڑ پہ دی ہیروئن میرے پائی سی وہ بھی تو پھر دیکھے نا, میرے تو ساسے بڑھ نہیں ہے. اسی طرح جوید لطیف اور باقی لوگوں کو نوٹس جاری ہو گیا, اور یہ وارننگ نوٹس جاری ہونے کے بعد یہ پابند سلاسل ہوں گے. کلیئر. اچھا وہ تو دیکھیں نا کہ اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن جو اس وقت ابس سچویشن میں نظر آ رہی ہے, خاص طور پر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم خاصا نیچے چلا گیا, اور اس میں چودھری نثار صاحب کے کریکٹر کی جو انٹری ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نئی گیم لانچ کی ہے؟ نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, چودھری نثار ایک بہت سینئر آدمی ہے لیکن ایک چلا ہوا کارتوس ہے. اور وہ ہمارے جو بھائی ہیں نا, دوست اپنے, وہ دوست جو ہے وہ چلے کارتوس کو نہیں پسند کرتے, وہ یوٹیلائز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. یہ پرانی باتیں اب لے کر آگے ہیں. نواز شریف کے دور میں نے اس کو کہا تھا مسلم لیگ نون نے اس کو رکھنا نہیں ہے, پی ٹی آئی نے رکھنا نہیں ہے, جانا اس نے کہا ہے اس کو نے پی یو جے میں ہی آنا ہے, میں صدر کا انتخاب لڑوا دیتا ہوں. اچھا, یہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں, عثمان بزدار سنا ہے کہ اب پیروں کے بل پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب میں وفاق سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور تمام فیصلے خود کروں گا, اب کسی کے کہنے پہ کوئی پوسٹنگ نہیں کروں گا, کوئی ٹرانسفر نہیں کروں گا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں معظم بھائی, 21 سال ہو گئے اس جرنلزم میں, اور تمام ادوار میں ہم نے دیکھا ہے ایمانداری سے فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ کرپشن کا معیار کیا ہے. ہمارا بھی تعلق ہوتا ہے ڈی جی ایل ڈی کے پاس جانا ہوتا ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پاس, اور تمام آفیسرز کے پاس جاتے ہیں. میں ایمانداری سے اگر بات کروں, ویسے تو عثمان بزدار صاحب میرے محترم ہیں, میں ان کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ نے اب سوال کر دیا تو حقیقت تو بیان کرنی پڑے گی. حقیقت پھر یہ ہے کہ اس وقت جو کام 40 لاکھ روپے میں ہوتا تھا وہ اس وقت 80 لاکھ میں ہو رہا ہے. اچھا, آپ نے کوئی زمین کروانی ہے, آپ نے کوئی ٹیکس کروانا ہے, آپ نے کوئی پنجاب میں کوئی کام کروانا ہے, مجھے کہیں, میں آپ کو بندے ملوا دیتا ہوں. سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, آپ جا کے خود بھی ڈھونڈ لیجیے گا. 40 لاکھ کا کام 80 لاکھ پہ ہے. گڈ گورننس کے لیے کبھی بھی کوئی آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے امداد نہیں لینی ہوتی, وہ انسان نے خود لگانی ہوتی ہے. چین آف کمانڈ تو اس کے پاس خود ہے, اس کے لیے تو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ لگائے. لیکن اب یہ عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں کہ پہلے میرے پہ تھا, قدغن تھی میرے پہ تھا کہ یہ لگائے, اب میں فری ہینڈ دیں گے تو میں شفافیت لا دوں گا, مدینہ کی ریاست لا دوں گا. تو دیکھو بسم اللہ, شاید 6 مہینے بعد ہم بھی مدینہ کی ریاست میں آ جائے. ویٹ اینڈ سی. خاصا امکان ہے اس بات کا. بٹ صاحب کیسی رہی ملاقات آج کی؟ آج تو فواد چوہدری صاحب نے کوئی تانے شانے نہیں دیے. دیکھیں فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن کچھ آج کل ذرا تیز بالنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے وہ میڈیم پیسر تھے, لیکن آج کل وہ فل تیز گیند کرتے ہیں, اور وسیم اکرم سٹائل 6 گیندوں میں وہ جو ہے 6 سوئنگ بھی کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن جو ماحول تھا وہ اچھا تھا. آپ سمجھے کہ تازہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا تھا جو آج فواد چوہدری صاحب کی طرف سے آیا. جب بات کا آغاز ہوا تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو تشنگی ہے, کوئی ایک فارمولا لے کے پھر رہا ہے, کوئی دوسرا فارمولا لے کے پھر رہا ہے, کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے اور کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے. اصل مسودے کی کاپی تو ابھی تک فراہم ہی نہیں کی گئی. تو جب تک لوگ پڑھیں گے نہیں تو یہ بے پرکھی تو اڑاتے رہیں گے, پھر اس طرح ماحول تو چلتا رہے گا. جس پر انہوں نے ہمیں تھوڑا سا بریف کیا ہے, اس میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کر لیتا ہوں. ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کون کون سے اہم پوائنٹس ہیں اس میں. جی, فواد صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے وہ انہوں نے جو خوبصورت بات کی, میں کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو باتیں آپ سے شیئر کر لوں گا. جو پازیٹیو گفتگو تھی ان کی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد بٹ صاحب ہم اتنے بچے نہیں اور نہ ہی ہم اتنے پاگل ہیں کہ ایسا کوئی قانون بنا دیں کہ کل کو ہماری حکومت نے جانا تو ہے, لیکن اگر ہماری حکومت نہ ہوئی تو ہاتھوں سے باندھی ہوئی ہم دانتوں سے کھولیں گے. آپ فواد چوہدری کو اتنا سادہ نہ سمجھے. فواد چوہدری جو قانون بنا رہا ہے وہ بالکل ایسا قانون ہوگا کہ موجودہ حکومت کو بھی اور مستقبل میں آنے والی قانون سازی جو کی جائے گی
اس پر صحافیوں کو بھی تحفظ ہوگا اور حکومت کو بھی تحفظ ہوگا. جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اس میں کیا تحفظات ہے, کیا تحفظ ہوگا, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ آپ پابند سلاسل کیے جا رہے ہیں صحافیوں کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں جس کو انڈر دا امبریلا آف, ایک امبریلا کے نیچے ہم تمام چیزوں کو لے کے آئیں گے. اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, اس میں فلم بھی ہے, اس میں تمام چیزیں ہیں. ان کو لا کر ہم ایک اتھارٹی بنائیں گے اور اس اتھارٹی کو جو ہے ہم ایک سپریم کورٹ ہائی کورٹ لیول کا جج ہوگا جو کہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا. 21 دن میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کی خبر درست ہے یا کس کی خبر درست نہیں اس ہے. کے اندر میڈیا کے نمائندے شامل ہوں گے. یہ جو باڈی وہ بنائیں گے وہ ریٹائرڈ جج ہوگا یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران ہوں گے؟ کیا ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ جانتے ہیں کہ خبر ہوتی کیا ہے, خبر کے ذرائع کیسے ہوتے ہیں, کس طریقے سے خبر چلتی ہے؟ کیونکہ اگر بیوروکریٹ ہے یا کوئی جج ہے, ان کو تو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک رپورٹر کو کوئی بھی خبر اکٹھی کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. ایک ایک خبر کے پیچھے کئی دن لگ جاتے ہیں. بے پر کی تو کوئی بھی نہیں اڑاتا نا. درست کہہ رہے ہیں. یہ فلمدی سوال جیسے آپ کے منہ سے نکلا ہے, ویسے ہی اسی میٹنگ میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ کیا اب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ ڈائریکٹر نیوز کے لیول پر فیصلہ کریں گے سر؟ جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی صحافی تنظیموں کے کچھ افراد جو ہیں وہ اس میں باضابطہ ممبر ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ آپ تھرڈ پارٹی سسٹم بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو نمائندے ہیں کوئی ایسی اتھارٹی بھی بنائی جائے گی. جس پر انہوں نے کہا نہیں, ایک ہی ہم ہول کے اندر تمام لوگوں کو بند کریں گے. اس میں جرنلسٹوں کے نمائندے ہوں گے, حکومت کے نمائندے ہوں گے, اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جو جج ہوگا وہ اس بات کا تعین کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو انہوں نے فیک نیوز کے حوالے سے جو باتیں وہ کر رہے ہیں مسلسل, کہ جو فیک نیوز دی جائے گی اس پر خبر دینے والے کو 10 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا, اور جس ادارے سے منسلک ہوگا وہ بندہ اس ادارے کو 25 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا جائے گا. تو یہ جرمانوں کا یہ جو لیول ہے وہ ایک تو اس کا تعین کس طریقے سے ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر کا فیک ہونے کا کس طریقے سے, کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کے ذریعے ان کو طے کیا جائے گا کہ یہ فیک نیوز ہے. معظم صاحب, اس بات کا جواب 2 ایپیسوڈ میں آپ لے لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے فیل کیا ہے کہ یہ ڈرانے والی بات اس میں زیادہ ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ کر کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ خود بھی اتنی بڑی اماؤنٹ رکھنا پسند نہیں کر رہے. وہ انہوں نے پرپوزل میں لکھ کے ہمیں دیا ہے کہ آپ اس کو اتنی بڑی پیمانے پر اتنی رقم ہوگی, جبکہ جب یہ مسودہ آئے گا تو اس میں یہ اماؤنٹ بھی کم ہو جائے گی, نمبر 1. اور نمبر 2, جو آپ کی دوسری بات ہے کہ اس کا تعین جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا. اس میں میں آپ کو جو آف دا ریکارڈ باتیں تھی آپ کے پلیٹ فارم سے وہ بھی تھوڑی سی آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو فیل کیا, یہ میری آبزرویشن ہے, ان کی گفتگو نہیں ہے, کہ وہ اخبارات اور ٹی وی سے اتنا تنگ نہیں آئے ہوئے. وہ اصل پہ تنگ آئے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگوں سے. یہ سوشل میڈیا جو آپ جیسے لوگ ہیں نا, اور عمران شفقت جیسے میرا بھائی ہے, جو چاہے اس کا دل کرے وہ کر دیتا ہے. یہ اعتراض مجھے نہیں, اعتراض ویسے آپ کرتے رہے, لیکن ان کو اعتراض اس بات کا میں نے فیل کیا ہے, اور وہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کو اس کو ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ جب جو چاہے اڑا دے. جو نیچے کمنٹ آ رہے ہیں, یہ بات ان کو ناگوار بہت زیادہ گزر رہی ہے, اور وہ فرماتے ہیں ہم 2 ارب روپیہ سوشل میڈیا پر فیوچر میں انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں. یعنی اشتہاروں کی مد میں جیسے اخبارات اور ٹی وی کو دیا جاتا تھا, تو اس کو ہمارے پاس وہ جو لائسنس ہولڈر ہوگا وہی کر پائے گا. یہ قدغن جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ زیادہ ہے, اور ساتھ اخبارات, ٹی وی اور فلم کو بھی لے کے جایا جا رہا ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا کا تو اتنا ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ ہے 2 چیزیں ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتاؤں کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں بٹ صاحب, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خبر کی حد کہاں تک ہے, اور اس خبر کو جب تک میں اگر کوئی خبر شیئر کرتا ہوں, یاد ہے آپ کو ایک خبر میں نے شیئر کی تھی چیئرمین نیب کے حوالے سے اور ڈی جی نیب کے حوالے سے, تو وہ خبر جب تک ہمارے پاس کسی جگہ سے آتی نہیں اور اس خبر کو کسی جگہ سے کنفرم نہیں کیا جاتا, وہ خبر شیئر نہیں کی جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پر جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں مساوات اخبار میں کام کرتا تھا, اور ان کا ایک میگزین نکلتا تھا انگلش میں, مساوات انٹرنیشنل, اس کا میں ایڈیٹر تھا.
اور وہاں پہ میں نے ایک سٹوری بریک کی تھی، وہ تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ سری نگر سے مظفر آباد بس سروس چلائی جائے، اور یہ خبر میں نے دی تھی تقریباً کوئی 96-97 میں، اور اس میں ایک دفعہ امریکہ کے حوالے سے وہ چیز تھی، لیکن وہ خبر بعد میں میچور ہوئی، تقریباً 8 سال کے بعد سیم خبر ایگزیکیوٹ ہو گئی۔ تو بعض دفعہ خبر کو جو تصدیق ہے اس کی وہ کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے، فوری طور پر اس چیزوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کچھ خبریں ہوتی ہیں یہ ذرائع کے ساتھ ہوتی ہیں، ذرائع بعض دفعہ درست بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ غلط بھی ہو جاتے ہیں، خبر باؤنس بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اس حوالے سے سزاوار قرار دینا میرا نہیں خیال کہ یہ درست بات ہوگی۔ یقینی طور پر وہ لوگ جو دائیں بائیں سے خبریں اٹھاتے ہیں، جو رات کو سوتے ہیں صبح خیال آ جاتا ہے، اس خیال کو خبر بنا کے پیش کرنا تو یقینی طور پر غلط ہے، لیکن جو رویہ ہے اس وقت وفاقی وزیر موصوف صاحب کا، فواد چودھری صاحب کا، اگر آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں کے اندر وہ مختلف ٹی وی چینلز پر آئے، مختلف جگہوں پر انہوں نے بات کی، لیکن جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ خاصا تضحیک امیز تھا۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ناصر زیدی صاحب کون ہیں۔ اب اگر ایک وزیر اطلاعات کو یہ نہیں پتا کہ ناصر زیدی کون ہے تو اس کے لیے تو اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ جی یہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس ٹاپک پہ یہ بات ہوئی تھی جب میں نے ان سے ایک بات کی جس کے جواب میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھٹ صاحب یہ بار بار بات کر رہے ہیں، آپ کی بھی تو 7-8 یونینز ہیں۔ ناصر زیدی کا ذکر وہاں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کی تو 7-8 یونین ہے، جس پر رانا محمد عظیم نے یہ فکرہ کہا کہ اس وقت پاکستان میں 2 یونین ہے، 7-8 فواد چودھری صاحب یونین نہیں ہے۔ ایک یونین ہے جو جنگ اخبار کی یونین ہے، مطلب جنگ اخبار کی یونین کا انہوں نے پوچھا یہ کیا مطلب ہوا، انہوں نے کہا جی ایک پی ایف یو جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے، اس میں تمام اتفاق کہہ لیں اس کو کہ تمام ملازمین جو ہیں وہ جنگ کے بلانگ کرتے ہیں، ان میں دھڑے بندی ہے، آگے ان میں ٹوٹ کر ایک اور تنظیم بنی جس کا شوکت صاحب صدر بن گئے، وہ بھی جنگ اخبار سے بلانگ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک تنظیم آپ جنگ اخبار کی کہہ لیں یا اس کو پی ایف یو جے کہہ لیں، دوسری ایک تنظیم ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جس کو آئی ایف جے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ مانتا ہے، اس کے جی ایم جمالی صدر ہے، رانا عظیم جنرل سیکرٹری ہے، اور آپ کا خاکسار پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا صدر ہے۔ یہ 2 تنظیمیں ہیں جس پر کوئی اتنی لڑائی مارکوٹائی نہیں ہے، آپ ان کو بٹھا کر کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو ناصر زیدی والی بات جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ ناصر نے مجھے کہا کہ ہم آگے ہیں، ہمیں آپ کمیٹی میں شامل کریں اور کمیٹی میں شامل کر کے جو ہم فیصلہ کریں اس پر رائے دے دی جائے، جس پر فواد چودھری نے یہ فکرہ کہا آپ بھائی کون ہیں، میں تو افضل بٹ صاحب کا سمجھتا ہوں کہ وہ صدر ہے۔ یہ وہ بات کا جواب ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ایک آخری سوال آپ سے کہ اسلام آباد میں ہونے والی ایک اہم ادارے میں ایک پوسٹنگ کی خبر بہت زیادہ گرم ہے کہ ایک اہم ادارے کے ایک جو سربراہ ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس وقت وہ ملک میں نہیں ہے خیر، تو اس شخصیت کے تبادلے کے بعد آپ کو کچھ ایسا امکان نظر آیا کہ پاکستان کے کچھ سیاسی منظرنامے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ سیاسی منظرنامے پہ تبدیلی جو آنی ہے وہ صرف اور صرف گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آندہ رہنما، اور کچھ نہیں تبدیلی آ سکتی۔ جب داتا گنج بخش حضور چاہیں گے تبھی تبدیلی آئے گی، اللہ کا فیض ملے گا، اس وجہ سے سب کچھ ملک نے ترقی کر رہی ہے، یہ طے کر لیں۔ اچھا فیض ملے گا اس کا مطلب ہے فیض ملے بغیر کوئی چارہ نہیں، فیض کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہے، تو دیکھتے ہیں اب یہ فیض کا فیض کیسے پہنچتا ہے لوگوں تک، ہم تک کیسے پہنچے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت وقت لیا، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس قسم کی انٹریکشن ہم کریں گے ضرور اگر آپ نے وقت دیا تو۔ سو نائس آف یو سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔ موزم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ جیسے سینئر موسٹ جرنلسٹ کے ساتھ بات کر کے مجھے بھی بہت مزہ آیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، ٹیک کیئر سر، اللہ حافظ۔